बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। मशरिक़ वस्ता से बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, बल्कि ये ईरान के साथ जुड़ी हुई हैं, इसराइल के साथ जुड़ी हुई हैं, और मशरिक़ वस्ता से और साथ तुर्की के हवाले से। ये तीन बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। मैं पहले तीनों खबरें आपके सामने रखूं, फिर हम बताएंगे कि इन खबरों में आपस में लिंक क्या है। पहली खबर तो ये है कि बीबीसी के एक नुमाइंदा हैं जयार गोल, उनको, ये बीबीसी पर्शियन के नुमाइंदा, इनको एक ईमेल आई, और ये तकरीबन आधी रात के वक्त इनको ईमेल मौसूल हुई, और उस दिन तारीख थी 30 जून की, यानी जुलाई से एक दिन पहले। 30 जून को इनको एक ईमेल मौसूल हुई, और उस ईमेल में किसी ने क्लेम किया कि वो होम लैंड चीता ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। होम लैंड चीता ग्रुप, उन्होंने अपना तारुफ ये करवाया कि ये हमारा ग्रुप है, और हमने नतंज में ईरान के एक बहुत बड़े जौहरी प्लांट के ऊपर या जौहरी मकाम के ऊपर हमला किया है, और उसका एक हिस्सा उड़ा दिया है। अब ये जो सहाफ़ी है, इसने बीबीसी के ऊपर अपनी जो स्टोरी दी है, उसमें इसने लिखा है कि उसके बाद मैंने ईरान में अपने सोर्सेज से बहुत कोशिश की पता करने की, मुझे पता नहीं चला। फिर जिसने ये क्लेम किया था ईमेल के अंदर, उसने कहा कि ईरान इसको छुपाने की कोशिश करेगा, लेकिन हम आपको बिल्कुल सही खबर दे रहे हैं कि हमने एक पूरा हिस्सा ईरान के जौहरी प्लांट का, या जौहरी जो मकाम है जहाँ पे उनकी एटमी कुव्वत ईरान की है, जहाँ पे वो काम करते हैं, उसके ऊपर उसको पूरे को तबाह कर दिया, और ईरान इसको छुपा रहा है। आप इसको डिग आउट कर लें, ये बिल्कुल ठीक खबर है, और ये हमने खुद तबाह किया है। और वो जो ग्रुप है उसने अपना नाम बताया होमलैंड चीता। अब इस सहाफ़ी ने जो है, जयार गोल ने, बड़ी कोशिश की कि किसी तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे, और जितने लिंक्स थे उन सबको चेक किया, लेकिन कोई खबर बाहर नहीं आ रही थी। और उसके बाद ये बताते हैं कि काफ़ी देर के बाद, बड़े इंतज़ार के बाद, सिर्फ इतनी कई घंटे के इंतज़ार के बाद, सिर्फ एटॉमिक एनर्जी ऑफ ईरान जो है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने सिर्फ इतना अनाउंस किया कि वहाँ पे कुछ न्यूक्लियर प्लांट के अंदर इंसिडेंट हुआ है, लेकिन उसकी तफसीलात जारी नहीं की। और फिर बाद में जो ईरान के सुप्रीम कमांडर हैं, उन्होंने कहा कि हमें पता है इस हमले के पीछे कौन है, लेकिन अभी हम सिक्योरिटी रीजन की वजह से बता नहीं सकते। लेकिन अब ईरान ने भी इस बात को तस्लीम किया है, और करने वालों ने भी बीबीसी को पहले रिपोर्ट किया था कि ये एक हमला हमने ईरान के जौहरी तनसीबात के ऊपर किया है। अब इस खबर को यहां रोक लें, मैं आपको दूसरी खबर सुनाता हूं। दूसरी खबर जो है वो इजराइल के तमाम अखबारात में छपी है, जेरूसलम पोस्ट में छपी है, मिडल ईस्ट के बाकी अखबारात में छपी है। इजराइल ने नया जासूस सैटेलाइट लॉन्च किया है, और उसकी वजारत दिफा ने कहा है कि तिल उल बैब से उन्होंने ये बयान जारी किया कि पीर की सुबह एक नए जासूस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, और ये इसलिए किया गया है, ये असासा इसलिए बनाया गया है कि ईरान के खिलाफ हम सर्वेलेंस कर सकें, ईरान को चेक कर सकें सैटेलाइट के जरिए से, उसके ऊपर नजर रख सकें, और दिफाई लिहाज से ईरान को नुकसान पहुंचा सकें। तो एक तरफ ये है, और दुनिया भर में जो लोग तज्जिया करने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि ईरान के इस जौहरी मकाम के ऊपर, इस एटमी मकाम के ऊपर जो हमला किया गया है वो इजराइल की जानिब से किया गया है। तो एक तो इस चीज को आप क्लियर कर दें कि इस वक्त वहां पे सिचुएशन क्या है। और एक और तीसरी खबर, अभी मैंने आपको सिर्फ खबरें बता रहा हूं, इसके ऊपर इसको हम जोड़ते हैं बाद में। अब तीसरी जो चीज वो ये है कि तुर्की का मकामी सतह पर तैयार करदा एंटी शिप क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा हो गया। तुर्की ने इस मिसाइल को बनाने में कई साल जाया किए, और ये बड़ा शानदार मिसाइल, ये वो कश्तियों के ऊपर ले जा सकते हैं, साइलों पे लगा सकते हैं। लेकिन तुर्की जब भी जंग में जाएगा या जब भी किसी मुल्क के साथ लड़ेगा, तो पानियों की लड़ाई बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि तुर्की के चारों तरफ जो है वो पानी मौजूद है, उसके अंदर से बास्फोरस निकलता है, और बहुत सारे लिहाज से तुर्की जो है, उसके पास पानी के ऐसे रास्ते हैं जहां से रशिया और सेंट्रल एशियन स्टेट्स और यूरोप जो है वो फायदा उठाते हैं। तो इन पानियों की लड़ाई में तुर्की को अपर हैंड होना बहुत जरूरी था, और ये इस तरह का एक मिसाइल है जो इन्होंने तैयार कर दिया है। लगभग 10 साल इन्होंने इस पर काम किया है, और 200 किलोमीटर तक ये अपने हदफ को निशाना बना सकता है, और उसने कामयाबी के साथ अपने हदफ को निशाना बनाया भी है। अब ये तुर्की ने जो किया, इससे इजराइल को बड़ी तकलीफ हुई है। अब एक खबर और है, चौथी खबर भी ले लें आप, ताकि सारी चीजें आसानी से जुड़ जाएं। अगर आप तुर्की से ऊपर वाली साइड पे देखें, तुर्की के एक तरफ जो है वो ब्लैक सी है, और दूसरी तरफ जो है वो मेडिटेरियन सी है।
میڈیٹرینین سی جو ہے اگر اس طرف کو آپ ترکی کے ساتھ دیکھیں اوپر یورپ کی طرف تو گریس وہ پہلا ملک ہے جو ترکی کے ساتھ لگتا ہے. یونانی بہت پرانی تہذیب ہے, دنیا پہ انہوں نے اقتدار حاصل کیے رکھا بڑا لمبا عرصہ. اور یونانیوں کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بڑے قوم پرست لوگ ہیں, بڑے اینشینٹ, ان کی بہت بڑی پرانی ایک تاریخ ہے. سکندر اعظم کا ان سے تعلق تھا. سکندر اعظم یہاں پہ جہلم میں جس مقام تک آیا تھا, یہاں پہ جلال پور شریف کا علاقہ ہے, وہاں پہ میں گیا ہوں اور کسی دن وہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس ایریا کی جہاں پہ سکندر اعظم نے آ کے قیام کیا تھا اور جیسے اس نے اپنی فوج کو وہاں پہ رکھا تھا. تو یہ سکندر اعظم نے جب یہ علاقے فتح کیے اور یہاں تک پہنچا تو اس جگہ تک یونانی آئے اور آ کے انہوں نے ایک زبردست جگہ بنائی ہے, یہاں پہ ایک مانومنٹ تعمیر کیا ہے اپنے پیسوں سے. تو یونانی بڑے قوم پرست قسم کے لوگ ہیں, اسی طرح جیسے یہودی قوم پرست قسم کے لوگ ہیں. یہ جو ترکی کا بیشتر وہ ایریا جو یورپ میں شامل ہے یہ بڑے لمبے عرصے تک یونانیوں کے کنٹرول میں رہا ہے اور اس کے بعد رومنز کے کنٹرول میں رہا ہے. تو اس وجہ سے وہ اس خطے کو ایک الگ حیثیت سے دیکھتے ہیں اور ترکی کے ساتھ ان کی ایک چپکلش چلتی رہتی ہے. اور ان پانیوں سے جہاں سے وہ ہمیشہ گزرتے رہے ہیں وہ اپنا حق سمجھتے رہے ہمیشہ اس کو. لیکن اب یہ حق ان سے چلا جائے گا 2023 میں, جب یہاں پہ ایک نئے قسم کے حالات پیدا ہوں گے. معاہدہ جو ایک معاہدہ لوزان تھا اس کے خاتمے کے بعد, تو جو گریس ہے یا یونان ہے اس کے وزیر اعظم گئے ہیں اسرائیل, اور اس کے وزیر اعظم نے اسرائیلی قیادت کے ساتھ کھڑے ہو کر ترکی کو اس خطے کے لیے بہت بڑا خطرہ قرار دیا ہے. اگر آپ اس پانی میں غور سے دیکھیں, یہ جو میڈیٹرینین سی ہے اس میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو ایک طرف بہت بڑا حصہ ترکی کا ہے اور ایک طرف اس کے سائپرس ہے بالکل چھوٹا سا, اوپر کی طرف یونان ہے اور سامنے کی طرف نیچے اگر آپ آ جائیں تو اسرائیل ہے. تو اسرائیل جو ہے اس کو فوری طور پہ جو مدد چاہیے ہوتی ہے یا اس کو ہیلپ ملے گی وہ سائپرس سے یا یونان سے مل سکتی ہے. اور یونان ایک تگڑا اور بڑا ملک ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ یونان کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر رہیں, اور ترکی سے ان دونوں کو پرابلم ہے. اب ترکی نے ان سمندری رستوں پہ ان کو ایک جنگ نظر آ رہی ہے, اور یہ جو میزائل کا تجربہ انہوں نے اس وقت اس لیے کیا ہے کہ یونان نے ترکی کے خلاف سٹیٹمنٹ دیا ہے. یونان کا اگر آپ نقشہ دیکھیں تو بہت سارے چھوٹے چھوٹے جزائر ہیں اور وہاں پہ اس قسم کے میزائل کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو یہ بحری جہازوں کو تباہ کرنے کی, کشتیوں کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, 200 کلومیٹر تک ڈائریکٹلی اٹیک کرتا ہے. تو ترکی یونان کے لیے بڑا خطرناک ہو گیا اس میزائل ٹیکنالوجی کے بعد. اور اب اگر آپ آ جائیں نیچے اسرائیل کے پاس تو ترکی اسرائیل کو بھی ڈیمیج کر سکتا ہے اس نئی میزائل ٹیکنالوجی کے ساتھ. اچھا, یہ میزائل اسی طرح کے میزائل میں سے ایک ہے جیسے میزائل پاکستان نے بنائے ہیں. دنیا پاکستان پہ شک کر رہی ہے. تجزیہ کار جو دفاعی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اپنی ہتھیاروں کی بالادستی اور اپنی میزائلز کی بالادستی کو اپنے دوست ممالک کے ساتھ شیئر کرتا ہے. جیسا کہ انہوں نے یہ ایلیگیشن جو ہے وہ کوریا کے حوالے سے لگایا تھا, امریکہ کے ناک میں دم کیے رکھا انہوں نے. یہی ایلیگیشن وہ ایران کے حوالے سے لگاتے ہیں. یہی الزام وہ پاکستان کے اوپر ترکی کے حوالے سے اب لگاتے ہیں کہ یہ چیزیں ترکی نہیں بنا سکتا, پاکستان سپورٹ کر رہا ہے. پاکستان اور چائنا نے مل کر اس خطے میں ایسے ایسے میزائل بنا لیے ہیں کہ دنیا اب ان تک پہنچ نہیں سکتی. پاکستان اگر چاہے تو دنیا بھر کے بہت سارے ایریاز تک اپنے میزائل یکمشت بھیج سکتا ہے. تو یہ ایک چھوٹا ملک ہے لیکن بڑا ڈیڈلی ہے. اب اس وقت دنیا میں مسلمان ملکوں سے ہی خطرہ ہے اسرائیل کو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطابق. تو اسرائیل کو اس وقت خطرہ کن مسلمان ملکوں سے؟ عراق اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا, لیبیا اس کی حالت آپ کے سامنے ہے, شام اس کی حالت آپ کے سامنے ہے, روس اور ترکی کوشش کر رہے ہیں وہاں پہ امن لانے کے لیے, لیکن اسرائیل کی وہاں بہت زیادہ وہ انفلوئنس ہے امریکہ کا, اسرائیل کا, یورپ کا, تو مشکل پیش آ رہی ہے. مصر اس کے اپنے مسائل ہیں. سعودی عرب اور یو اے وہ پہلے ہی اسرائیل کے آگے دبے ہوئے ہیں. تو اب رہ جاتے ہیں 3 مسلمان ملک جن سے امیجیٹلی اسرائیل کو پرابلم ہو سکتی ہے. نمبر 1 پاکستان, نمبر 2 ایران, نمبر 3 ترکی. یہ تینوں اکٹھے رہیں گے تو حملے سے بچے رہیں گے, بیچ میں سے ان کو مل کر رہنا پڑے گا. لیکن ان تینوں میں سے جب کوئی ایک اکیلا ہو جائے گا تو اس کو مارنا آسان ہوگا اور اس کے اوپر کوئی بھی ایلیگیشن لگا کے اس کے اوپر چڑھائی کی جا سکتی ہے. تو اس بات کو یاد رکھنا پڑے گا کہ اب اسرائیل کے سامنے 3 دشمن ہیں اور اس کے دوست تو بہت سارے ہیں.
یہ 3 مسلمان ملکوں سے اس کو خطرہ ہے، لیکن ان مسلمان ملکوں نے بہت بڑا اتحاد قائم کر لیا ہے۔ روس ان کے ساتھ شامل ہے، باسفورس سے روسی جو جنگی جہاز ہیں وہ روزانہ گزرتے ہیں اور ترکی ان کو ویلکم کرتا ہے، اور جو وہ سیریا میں جاتے ہیں تو یہیں سے گزر کے جاتے ہیں شام میں۔ تو یہ روس اور ترکی کے تعلقات اچھے چل رہے ہیں۔ اسی طرح سے چین پاکستان کے ساتھ ایک بڑی زبردست شراکت داری انہوں نے کی ہے۔ سینٹرل ایشیا کے کئی ممالک ان کے ساتھ ملے ہیں۔ اسی طرح سے جب ایران گیا، وہاں پہ جب پاکستان کو بھی جانا تھا لیکن سعودی عرب کی وجہ سے ہم نہیں گئے تھے، ہمارے پرائم منسٹر ملائیشیا میں، تو ملائیشیا کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول آ رہا ہے۔ پھر ترکی کے ساتھ انڈونیشیا کے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ تو یہ ایک نئی دنیا جو ہے وہ بنتی چلی جا رہی ہے، جو ہر گزرتے دن کے ساتھ اسرائیل کے لیے مشکلات بڑھا رہی ہے۔ اب آ جائیں ذرا ترکی کے اس منصوبے کی طرف جس کی وجہ سے اس وقت اسرائیل بہت زیادہ پریشان ہے، اور 3 سال کے بعد ان کی پریشانی بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ ترکی کے پاس سمندر کا ایک علاقہ ہے جس کو باسفورس کہتے ہیں، یہ ایک بندرگاہ ہے، اور یہ ایک ایسا رستہ ہے جو استنبول کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہے۔ اس کے ایک طرف جو ہے اوپر والی جانب وہاں پہ یورپ ہے، اور جو نیچے جو جہاں پہ زیادہ ترکی کا علاقہ ہے وہ ترکی کا ایریا ایشیا میں آتا ہے۔ تو یہ یورپ اور ایشیا کو الگ کرتا ہے، لیکن ترکی ان دونوں بر اعظموں کے بیچ میں ایک ملک ہے، اور بیچ میں سے یہ باسفورس کا سمندری علاقہ ہے۔ یہ باسفورس کا سمندر 2 دنیا کے بڑے سمندروں کو ملاتا ہے، جن میں سے ایک بلیک سی ہے اور دوسرا میڈیٹیرین سی ہے۔ صدیوں تک دنیا بھر کے حکمران اس خطے کے لیے لڑتے رہے، رومنز، اس سے پہلے گریکس، اس کے بعد آٹومنز یعنی خلافت عثمانیہ، سب نے اس خطے پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی، اور یہ پانی کی امپورٹنس کو سب سمجھتے ہیں کہ یہ دفاعی لحاظ سے کتنا اہم ہے اور تجارتی لحاظ سے کتنا اہم ہے۔ یہ اس وقت دنیا کا سب سے مصروف ترین سمندری رستہ ہے، لیکن ترکی کو اس کا 1 ٹکے کا فائدہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1920 میں جب ترکی میں خلافت ختم ہو رہی تھی تو ایک معاہدہ، اس وقت جو پہلا معاہدہ ہوا تھا اس کو ٹریٹی آف سیورس کہتے ہیں۔ اس ٹریٹی میں اس کو انٹرنیشنل پانی قرار دے دیا گیا تھا۔ بعد میں ترکی نے اس کی خلاف ورزی کی تو پھر اس کو ایک انٹرنیشنل کمیشن بنا کے اس کے حوالے کر دیا گیا۔ اب یہ علاقہ تو ترکی کے پاس ہے، لیکن اس میں ترکی کا حق کوئی نہیں ہے۔ یہاں سے دنیا بھر کے جو بحری جہاز گزرتے ہیں، اور کتنے گزرتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہاں سے 2.4 ملین بیرل تیل روزانہ گزرتا ہے۔ 24 لاکھ بیرل تیل روزانہ یہاں سے گزرتا ہے۔ اب اندازہ کریں آپ، دنیا کا 25% جو اجناس ہیں، کھانے پینے کی اشیاء، گرینز، گندم آپ کہتے ہیں، اس کی جو تجارت ہوتی ہے وہ اسی راستے سے ہوتی ہے۔ دنیا بھر کے سیاح اس راستے سے گزرتے ہیں۔ دفاعی لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ ہے، دنیا بھر کے دفاعی بحری جہاز یہاں سے گزرتے ہیں، بیڑے، دفاعی بیڑے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ علاقہ ہے، شاید دنیا کا سب سے امپورٹنٹ سمندری ایریا ہے اور سب سے بڑی سمندری گزرگاہ ہے، مصروف ترین۔ اب یہاں اتنا رش ہو گیا ہے کہ گزرنے کے لیے جگہ نہیں ملتی، اور حالات جو ہیں وہ مستقبل میں ایسے نہیں ہوں گے جیسے اس وقت ہے۔ تو ترکی کے وزیر اعظم نے، طیب اردغان نے، ایک فیصلہ کیا کہ وہ ایک اور راستہ بنائیں گے پانی میں سے، اس راستے سے کچھ اوپر اس طرف جہاں پہ ترکی کا یورپین حصہ ہے، اس کے اندر ایک بہت موٹی کینال جس کو لگ بھگ 45 کلومیٹر لوگ کہتے ہیں، وہ ایک کینال بنائیں گے بہت چوڑی، جو اس راستے سے زیادہ چوڑی ہوگی، زیادہ آسان ہوگی، زیادہ سیکیور ہوگی، اور وہاں سے دنیا بھر کے تجارتی قافلے گزرا کریں گے۔ اور پھر ترکی 2023 کے بعد یہاں سے گزرنے والے ہر جہاز سے ٹیکس وصول کرے گا، اور وہ ٹیکس کی رقم اتنی بڑی ہے کہ ترکی شاید خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ اتنا پیسہ ان کو ملے گا، کیونکہ دنیا کا سب سے مصروف ترین سمندر ہے۔ یہ صدیوں سے یہاں پہ جو ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے تجارت کے لیے اور دفاعی پوائنٹ آف ویو سے بھی۔ جب خلافت عثمانیہ آئی، یعنی ارطغرل غازی، آج کل آپ ایک ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے جس خلافت کی بنیاد رکھی تھی، اور ان کی اولاد نے بعد میں، ان کا بیٹا عثمان تھا، عثمان کے بعد ایک اور بیٹا تھا، انہوں نے جب بنیاد رکھی اور پھر اس خلافت عثمانیہ کو بنایا، تو اس پانی نے ان کو بہت سپورٹ کیا تھا۔ یہیں سے انہوں نے ایکسپینشن کی، یہیں سے انہوں نے پھیلانا شروع کیا اپنی ریاست کو دنیا کے کونے کونے میں، اور اس طرح 3 بر اعظموں پہ ان کا ایک بہت بڑا اقتدار بنا جو لگ بھگ 600 سال سے زائد ان کا قائم رہا۔ اور اسی جنگ جیسی کیفیت کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب ان ساری خبروں کو جوڑ دیتے ہیں ہم، اسی کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ترکی کا یہ میزائل بنانا،
یہ اس کا حصہ ہے اور یہ میزائل اس کی بہت سخت ضرورت تھی بڑے لمبے عرصے سے. ناؤ دے ہیو دیٹ ٹیکنالوجی. اس کے علاوہ اسرائیل کا ایک نئی سیٹلائٹ کو اوپر بھیجنا صرف ایران کو فوکس کرنے کے لیے، یہ بھی اسی ساری سازش کا حصہ ہے. ایران کے جوہری ایک مقام کے اوپر ایک حملہ ہونا اور اس کے ایک حصے کو اڑا دیا جانا، یہ بھی اسرائیل اور امریکہ کی اسی ایک ساری جنگ کا ایک حصہ ہے. اور چین کا اس کی مذمت کرنا اور روس کا اس گروپ کے ساتھ کھڑے ہو جانا، یہ بھی اس کا حصہ ہے. تو اب نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ گروپ جو اسرائیل کے ساتھ ہے وہ اس وقت فرنٹ پہ آنا چاہ رہا ہے، لڑائی کو چھیڑنا چاہ رہا ہے اس سے پہلے کہ یہ لوگ طاقتور ہو جائیں. روس، چین، پاکستان، ایران، ترکی اور دیگر ممالک کا جو اتحاد ہے یہ تگڑا ہو جائے اور تگڑا ہو کے چیلنج کرے، اس سے پہلے ان کو دبا لو. یہ اسٹریٹجی ہے اسرائیل کی. لیکن ایک حکمت عملی جو ہے وہ انسان بناتا ہے، شیطان بناتا ہے. اور دوسری جو سب سے طاقتور، لیکن شیطانیت جتنی مرضی آگے بڑھ جائے، اللہ کا قانون توڑنے والے جتنے مرضی سمجھدار ہو جائیں، ان کے پلان کے سامنے جو ہے جب اللہ کا پلان آتا ہے تو وہ ناکام ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک پلان ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک منصوبہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں وہ اس کی گواہی دیتی ہیں اور وہ وقت قریب آتا چلا جا رہا ہے. تو ہمیں یہ بات کلیئر کرنی ہوگی کہ دنیا دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی ہے اور ہر روز آنے والی ایک انٹرنیشنل خبر اس کی گواہی دے رہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. سچویشن پہ نظر رکھیے گا، ہم بھی رکھ رہے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. اللہ حافظ.